American and coalition forces are in the early stages of military operations. This caliphate became the collective affair of the Ummah. This is the Khilafat al-Muslimin. We will fight. We'll go back and fight. Why should I waste my time here in the Security Council? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट इन साइट के साथ मैं हूं इमरान बुखारी और हमारे साथ आज खालिद साहब मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में सीरियन क्राइसिस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटीज़। जो इस वक्त मौजूदा आलमी मंजरनामे में जो वाक़यात रूनमा हो रहे हैं उसके पस मंज़र में हमने डिस्कस किया था कि किस किस मुल्क के कौन कौन से स्टेक्स हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर इस क्राइसिस में, इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। नाज़रीन, इसके बरक्स एक और पर्सपेक्टिव भी है जो हमने जिसकी तरफ इशारा किया था। आज हम उस पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। वो पर्सपेक्टिव क्या है? वो पर्सपेक्टिव ये है कि ये सिर्फ मादी मफादात की जंग नहीं है यहाँ पर, बल्कि ये तीन उम्मतों का बैटल फील्ड है। यानी तीन उम्मतें हैं मुख्तलिफ जो यहाँ पर अपने अपने मफादात की जंग लड़ने जा रही हैं। वो तीन उम्मतें कौन सी हैं वो आज हम डिस्कस में उनकी हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे, उनके क्या क्या इंटरेस्ट हैं उन उम्मतों के, यहाँ क्या क्या स्टेक्स हैं उन उम्मतों के इस सरज़मीन शाम पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इस सरज़मीन शाम की हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे और तीनों उम्मतों की हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। और नाज़रीन, आज जो हमें शाम का मंजरनामा नज़र आ रहा है वहाँ पर हमें बिल्कुल खैर तो नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। यहाँ फ़साद, कत्ल खून और जुल्म की हमें दास्तानें रकम होती हुई नज़र आती हैं, जबकि अहादीस में हमें इसके बरक्स शाम के अंदर खैर की पेशन गोइयाँ नज़र आती हैं और यमन के बारे में भी पेशन गोइयाँ नज़र आती हैं। हमने एक प्रोग्राम अपना 25 अप्रैल को यमन क्राइसिस के ऊपर भी किया था। तो वहाँ पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत, जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह मेरे शाम और यमन वालों की खैर, और नजद के बारे में फरमाया कि यहाँ से तो फितने रूनमा होंगे। तो उससे कुछ लोगों ने ये भी तदबीक की है कि यहाँ पर जो यमन में अभी नजद जो है उसकी बात जहाँ हो रही तो उससे मुराद सऊदीज़ हैं, इनसे फितने निकलेंगे। और यमन है उसमें जो इस वक्त उनके साथ लड़ रहे हैं सऊदीज़ के ख़िलाफ़ वो हौसीज़ हैं। तो क्या वो हौसीज़ वो खैर हैं जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई? और इस वक्त शाम को अगर देखें तो शाम में भी जो नेटो है, जो अलायंस है, नेटो अलायंस है, और जो सुन्नी वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड है, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई नबर्द आज़मा है तो ईरान है, शाम की फोर्सेस हैं, हिज़्बुल्लाह हैं। तो क्या वो खैर के जो एलिमेंट है वो ये हैं? तो कुछ लोगों ने ये नतीजा निकाला है कि वो ये हैं। तो क्या वाक़याती जो हक़ाइक़ हैं वो वाकई यही साबित करते हैं कि वो खैर की जो जिनकी पेशन गोई की गई है हदीस के अंदर वो यही फोर्सेस हैं? हम अपने आज के प्रोग्राम में बहुत डिटेल से ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं, अपने एजेंडा की तरफ। खालिद साहब, सबसे पहले मैं जिस तरफ आना चाहूँगा वो ये है कि ये जो सरज़मीन शाम है इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है और इसे पैगंबरों की सरज़मीन भी कहा जाता है। एक ये भी है कि इंफॉर्मेशन है कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दफन है पैगंबर वो इस वक्त शाम ही है, वो सरज़मीन जिसमें सबसे ज़्यादा दफन है। तो इसमें इस सरज़मीन में जो तीन उम्मतें हैं, एक उम्मत मुस्लिमा, एक मौजूदा उम्मत मुस्लिमा जो मुसलमान है, एक साबिका उम्मत मुस्लिमा जो यहूदी हैं, और तीसरे हैं जो क्रिश्चियंस हैं। इन तीनों जो उम्मतें हैं उनकी डिफरेंट स्टेक्स हैं, डिफरेंट हिस्ट्री हैं, जो लिंकेजेस हैं इस सरज़मीन के साथ। तो इन तीनों में सबसे जो पुरानी जो हिस्ट्री है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमें नज़र आता है कि लिंक नज़र आता है इस सरज़मीन के साथ, वो है ज्यूज़, यहूदियों का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा और नाजरीन के लिए आप हमें अगर बता देंगे कि यहूदियों हैं, जो यहूदी हैं, इनका इससे सरज़मीन से ताल्लुक़ कितना पुराना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं चाह रहा था कि आपने इंट्रो में जो बात कही है उसको, जो तीन उम्मतों के मफादात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, उसको आदाफ़ से अगर हम बदल लें कि तीन उम्मतों के आदाफ़ क्या हैं तो बात ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब आएँ आपके असल सवाल की तरफ कि यहूदियों की तारीख़ यहाँ पे कितनी पुरानी है। तो यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2000 साल पहले से पूरी तरह यहाँ पे इक़्तिदार पे उन्हें तमक्कुन और गलबा हासिल था।
یوں تو جو چونکہ یہودیوں کو قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا لقب دیا ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، تو بنی اسرائیل سے مراد ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً جو ہے وہ 1800 قبل مسیح کی شخصیت ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر کوئی 1350 برس قبل مسیح میں 1350 قبل مسیح میں یہ بنی اسرائیل کو کتاب مل کے اور ایک امت بنایا گیا۔ پہلے بس ایک نسل تھے اور انبیاء کی اولاد تھے، لیکن اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہیں تورات عطا کی گئی، اور امت کے مقام پر یعنی ہم مقصد لوگوں کا گروہ، اللہ کی نمائندہ جماعت کی حیثیت ان کو حاصل ہوئی۔ اور لیکن ساتھ ہی بتا دیا کیا کہ تمہارے لیے جو جگہ مقرر کی گئی ہے اللہ کی نمائندگی کے لیے وہ ارض مقدس فلسطین ہے، اور امتحان کی خاطر ان کو کہا گیا کہ تمہیں ایک مرحلے سے گزرنا ہوگا کہ ان جو لوگ وہاں پر قابض ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہوگی۔ جنگ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کوڑا جواب دے دیا، لہٰذا 40 سال تک یہ اسی صحرائے میں بھٹکتے پھرے ہیں اور انہیں ارض مقدس کا داخلہ ممکن ان کا نہیں ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے یوشع ابن نون، ان کی قیادت میں انہوں نے پھر پہلی جنگ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا، لیکن یہ ان کا زیادہ عرصہ تک وہاں پہ ٹھہراؤ ممکن نہ رہا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی۔ 12 قبیلے تھے، تو جیسے 12 قبیلوں کے لیے اللہ نے 12 چشمے نکالے تھے، تو انہوں نے شاید اسی پہ قیاس کرتے ہوئے 12 حکومتیں قائم کر لیں، ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، لہذا اوس پڑوس کے جو ان کے دشمن تھے ان کے لیے یہ ترنے والا ثابت ہوئے، اور ایک موقع پر ان سارے یہودیوں کو وہاں سے دیس نکالا دے دیا گیا، جس کی طرف سورہ بقرہ میں اشارہ کیا گیا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ تو یہ ایک دور ان پر گزرا، پھر ان کو پورا جو تمکن حاصل ہوا وہ طالوت کے زمانے سے شروع ہوا۔ طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو فتح یاب کیا۔ 16 سال کا دور ان کا ہے، اور پھر 40 برس کا دور حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، اور 40 ہی برس کا دور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ یہ ان کا یوں سمجھیے کہ جیسے ہمارے یہاں خلافت راشدہ کا دور ہے، یہ اسی طرح کا دور ہے بنی اسرائیل کا، 96 برس پر محیط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے 2 بیٹوں نے 2 ریاستوں میں اپنی سلطنت کو تقسیم کر لیا۔ جو شمالی ریاست تھی اس پر اشوریوں نے حملہ کر کے اس کو 721 قبل مسیح میں نیست و نابود کر دیا۔ جنوبی ریاست کو بہت انبیاء نے نصیحتیں کی، تلقینیں کی، باز آ جاؤ، شرارتیں چھوڑ دو، باغیانہ پن سے توبہ طائب ہو جاؤ، وہ باز نہیں آئے۔ تو 587 قبل مسیح میں عراقی بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل مسمار کر دیا، تورات جو تختیوں کی صورت میں تھی وہ گم ہو گئی، اور اس کے ساتھ تابوت سکینہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور 6 لاکھ یہودی قتل کیے گئے، اور 6 لاکھ کو غلام بنا کے عراق لایا گیا۔ یہ ان کا پہلا دور زوال ہے، پہلے دور عروج کے بعد یہ پہلا دور زوال ہے، اور بہت ہی پستی کا دور ہے۔ پھر ایران یہاں پر تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے میں ایک چیز تھوڑا سا چاہ رہا تھا کلیریفائی کرنا اپنے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو بتایا اس میں آپ نے بتایا کہ یہ حضرت یعقوب کی جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل کہلائے، یعنی ان کا آغاز جو ہے وہ بنی اسرائیل کا یہاں سے ہو رہا ہے، لیکن بحیثیت امت ان کا آغاز جو ہے پہلے سے وہ قبیلہ ہے، لیکن بحیثیت امت ان کا آغاز حضرت موسیٰ کے دور سے ہو رہا ہے۔ جی، اس لیے کہ امت کا مطلب ہے اصل میں ایک مشنری جماعت۔ اس سے پہلے وہ ایک نسل ہیں، ایک شخصیت کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، اور اس بنیاد پہ وہ نسل ہے چلی آ رہی ہے۔ جیسے بنی اسماعیل ہیں کہ ان کی تاریخ، اگر آپ بنی اسماعیل کی تاریخ کا جائزہ لیں تو حضرت اسماعیل سے شروع ہوگی، لیکن بنی اسماعیل جو امیین پر مشتمل ہیں، ان کو جب کتاب ملی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر مدینہ میں ایک جو ہے وہ اقتدار بھی ایک درجے میں نصیب ہو گیا، تو اب انہیں امت کا درجہ دیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کو امت کا درجہ کوہ طور پہ دیا گیا، اس کی تکمیل ہونی تھی ارض فلسطین کی فتح کرنے پر، اس لیے کہ جیسے آج ہم ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک علاقہ بھی چاہیے، آبادی بھی چاہیے، اور اقتدار اعلیٰ بھی چاہیے، اور ساتھ علاقہ بھی چاہیے۔ یہ 3 شرائط پوری ہوں گی تو ریاست بنے گی۔ تو ایک حقیقی امت بھی تب بنتی ہے
کہ جب وہ آبادی بھی رکھتی ہو، اس کے ساتھ ایک ساورنٹی کا تصور بھی ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ کسی علاقے پر وہ متمکن بھی ہو. بنی اسرائیل کے لیے اس علاقے کا تعین بھی اللہ نے کیا تھا، یہ باؤنڈریز ہیں، یہ تمہارا علاقہ ہے، یہ تمہارے لیے ہم نے لکھ دیا ہے. وہ فلسطین کا علاقہ تھا. صحیح. تو گویا وہ اس مقدس سرزمین سے جو ان کے لیے مقدس بنا دی گئی تھی، انہیں لکھ دی گئی تھی، اس سرزمین سے وہ بے دخل کیے گئے. یہ گویا اللہ کی طرف سے ان کی سزا تھی. اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں موجود ہے کہ ہم نے یہ بات ہمارے حکمت اور علم میں موجود تھی کہ تم 2 دفعہ سرکشی کرو گے، تو جب سرکشی کرو گے تو تمہیں 2 دفعہ سزا بھی ملے گی. تو پہلی سزا کا جب وقت آیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ ہم نے تم پر اپنے بندے بھیج دیے جو تھے تو بت پرست لیکن ہمارے حکم کے تابع تھے. تکوینی طور پر ان کو ہم نے تم پر مسلط کیا تھا، اور انہوں نے تمہیں برے عذاب کا مزہ چکھایا، اور وہ تاریخ سے معلوم ہے کہ انہیں اس سرزمین سے محروم کر دیا گیا. یہ آپ جو بھی نبوکت نظر کی بات کی آپ نے. تو پھر اس کے بعد ایران کا ایک بادشاہ تھا کہ خورس، اس نے عراق پر حملہ کیا، اسے شکست دی، اور اس کے بیٹے کے دور میں حضرت عزیر علیہ السلام کو 150 کے قریب لوگوں کو لے کر واپس یروشلم گئے، اور وہاں پہ تعمیر نو کی ہے، اور ہیکل دوبارہ تعمیر کروایا ہے. تو یہ بستی بستی ہے. تو 450 قبل مسیح سے جس عمل کا آغاز شروع ہوا تھا، 198 قبل مسیح میں جا کے انہیں دوبارہ عروج کا منہ دیکھنا نصیب ہوا. ایک بڑی اپنی جگہ پہ طاقتور حکومت ان کی قائم ہوئی، عظیم مکابی سلطنت، جو بعض اعتبارات سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بڑی تھی. تو اس کا دور بھی 135 سال رہا ہے. 63 قبل مسیح میں یہ زوال سے دوچار ہو گئی کہ عیاشیوں میں پڑ گئے، وہی اللہ کے دین سے بے وفائی. تو پامپیائی جو رومی جرنیل تھا، اس نے حملہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور وہاں اپنا گورنر بٹھا دیا. یہی وجہ ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے تو اس وقت یہ لوگ آزاد نہیں تھے، بلکہ یہ کہ انہیں ایک تھوڑی سی، یعنی ان کو شرعی عدالتیں ان کی موجود تھیں، لیکن یہ کہ جو ایگزیکیوشن پاور تھی وہ رومیوں کے پاس تھی. یعنی پرسنل لاز ان کے بس اتنا ہی تھا، اور مطلب ان کے ایک ماتحتی کی زندگی بسر کر رہے تھے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی دعوت کو تو انہوں نے رد کر دیا اور اپنے بس پڑتے انہیں سولی چڑھا دیا. لیکن دوسری طرف ان کا جذبہ جہاد عہد کرایا اور انہوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کر دی. اور اس بغاوت کے نتیجے میں سن 70 میں پھر ایک بڑا حملہ رومیوں نے کیا. ٹائٹس جرنیل تھا، اس نے فوج بڑی کے ساتھ 5-6 مہینے جنگ ہوئی، بالآخر یہودیوں کو شکست ہوئی. اور ویسے تو کچھ 10-11 لاکھ یہودی مرے ہیں اس جنگ میں، لیکن ایک دن میں 1,33,000 قتل ہوئے ہیں جس دن یروشلم کا سقوط ہوا ہے. اور یہ 70 عیسوی میں پھر دوبارہ گرا دیا گیا ان کا جو ٹیمپل تھا یا معبد تھا، عبادت خانہ، یا ان کا جو قبلہ تھا، خانہ کعبہ جو ان کا تھا، وہ گرا دیا گیا اور آج تک گرا پڑا ہے. اور رومیوں نے انہیں شہر سے بے دخل کر دی، نکال باہر کیا، اور یہ تتر بتر ہو گئے. اس کو یہ ڈایاسپورا کا دور کہتے ہیں، دور انتشار ہے ان کا. اور یہ تاریخ کی بڑی ستم ظریفی رہی ان کے ساتھ کہ وہ رومی جب بعد میں عیسائی ہو گئے تو انہوں نے دورا انتقام لینا شروع کر دیا ان سے، اور پورے یورپ میں انہیں کوئی پناہ نہیں ملتی تھی. یہاں تک کہ بن گوریان نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ہمارے اس دور انتشار میں جو سنہری دور آیا ہے وہ تھا کہ جب مسلمان اسپین کے اوپر حکمران تھے، تو مسلمانوں نے یہودیوں کو بہت ہی فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور یہودیوں نے مسلمانوں کو فائدہ بھی پہنچایا ہے. یعنی اسپین کی فتح میں چونکہ عیسائیوں سے یہودی تنگ تھے، لہذا مسلمانوں کی کسی نہ کسی درجے میں انہوں نے مدد بھی کی ہے. تو یہ یہودیوں کی ہسٹری تو یہ ہے. پھر یہ تو اب تازہ ترین، اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں 2 ان کے عروج بھی ہیں اس 2000 سالہ تاریخ میں، 2 زوال بھی ہیں، 2 زوال بھی ہیں، اور اس کے ساتھ 2 عروج ہیں، بڑے اونچے عروج ہیں. ایک دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا، ایک حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا، اور ایک مقابل سلطنت کا جو دور تھا. جی ایک وہ سلطنت. صحیح. خالد صاحب، یہ جو اس کا دوسری طرف ہے اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے اسلام کا.
اسلام جو ہے اس کی ہسٹری، اس کی آپ تھوڑا سا ہمیں تھوڑے سے ٹائم میں بریف کر دیں گے کہ یہ جو ہماری 1400 سال کی ہسٹری ہے اس میں کس عروج و زوال سے اسلام کی جو ہے وہ گزرا ہے؟ جی دیکھیے، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، اور ایک حضرت اسماعیل ہیں، ایک حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں جن سے بنی اسرائیل چلے ہیں۔ ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں جن کو آپ نے لا کے تو حجاز کے علاقے میں آباد کیا ہے اور یہاں سے ان کی نسل چلی ہے۔ اس طرف پے بپے نبی آتے رہے، اس طرف کوئی نبی نہیں آیا اس پورے عرصے میں، اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے اور وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اور ان کی 23 سالہ محنت شاقہ کے نتیجے میں بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بخشی، اور ان کے ذریعے سے جزیرۃ العرب پورے میں اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا، اور پھر یہی اس کا مرکز بنے۔ البتہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں ایک فرق ہے، یعنی اسلام اور یہودیت میں ایک فرق ہے کہ یہودی ایک نسل کا دین ہے، یعنی وہ اسی حد تک محدود ہے، جبکہ اسلام ملٹی نیشنل دین ہے، اس میں کسی ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جتنے نبی آئے تھے وہ اپنی قوم کے لیے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت مسیح علیہ السلام ایون ان کے لیے بھی قرآن کہتے ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید ایک ڈویژن کرتا ہے اس امت کی، امت مسلمہ کی یا ہم مسلمانوں کی، کہ ان میں ایک اس کا جو مرکز ہے یا نیوکلس ہے وہ تو ہیں امیین بنی اسماعیل، اور آخرین اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ بھی اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، ان کی حیثیت بعد میں داخل ہونے والوں کی ہے، لیکن ان کو بھی ان میں شامل قرار دیا گیا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ تو ہمارے دین کی جو مرکزی حیثیت جس قوم کو حاصل ہے وہ بنی اسماعیل ہیں، اور باقی یہ کہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں جو بھی اسلام قبول کرتے جائیں، اور ان میں کوئی فرق و تفاوت اس بنیاد پر نہیں ہوگا۔ ایک فضل ہے جس سے وہ نواز دیے گئے، ظاہر ہے ان کی زبان میں قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھے، یہ فضیلت تو مل گئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے کوئی خاص وہ نہیں ہے، جو بھی محنت کرے ان سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس امت کی یہ جو ہے بنیادیں ہیں۔ اب یہ جو پہلا عروج ہے یہ عربوں ہی کی قیادت میں آیا ہے، آپ ایران فتح ہوا، آپ روم فتح ہوا، تو یہ سارا وہ عروج ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے جو اور زیادہ تر عربی تھے، ان کے ذریعے سے یہ مراحل سر ہوئے ہیں، اور یہ عروج 400 سال رہا ہے۔ اسلام کے معاملے میں تو کچھ کسی نہ کسی درجے میں یا تھوڑی بہت پسپائی ہوئی ہے، لیکن عربوں کا جسے کہتے ہیں عروج وہ 400 سال تک رہا۔ پہلے بنو امیہ، پھر بنو عباس، یہ سارے عرب تھے، اس کے بعد پھر ان کا دور زوال شروع ہوا ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تکمیل 1258 میں ہلاکو خان کے بغداد پر قبضے کے نتیجے میں ہوئی ہے، یہ یہاں سے پہلا دور زوال ہے۔ لیکن چونکہ امت ملٹی نیشنل تھی، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ تاتاری ہی مسلمان ہو گئے، اور اب ایک نیا عظمت کا دور شروع ہوا، اور یہ غیر عرب اقوام کے ہاتھوں ہوا، یہ ترکوں کے ہاتھوں ہوا۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو یہ نئے پاسبان مل گئے۔ وہ اسلام کے پوری طرح پاسبان تھے یا نہیں، بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کو ایک نئے رہبر مل گئے، اور مسلمانوں کے ایک نئے عروج کا آغاز ہوا، اور یہ ہندوستان میں بھی انہی کی نسل تھی، ایران میں بھی انہی کی نسل تھی، تو یہ مختلف علاقوں میں ترک چھا گئے، اور اسلام جو ہے وہ اس کو ایک عروج حاصل ہوا۔ لیکن اس پر پھر زوال آیا ہے جب آج سے 400 سال پہلے مغرب میں ایک تحریک چلی ہے، اور در حقیقت اس کے پیچھے بھی اسلام ہی کا ایک جذبہ تھا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو ہم نے کچھ اور چیزیں دیکھنی شروع کی، تو جب مغرب نے اس پہ کنسنٹریٹ کیا ہے تو انہیں جو طاقت حاصل ہوئی، مادی طاقت، اس کے بل بوتے پر انہوں نے وہ پھر امت مسلمہ پر حملہ آور ہوئے۔ ترکی پر براہ راست حملہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، بہت ہی طاقتور ملک تھا، تو سب سے پہلے تو اسپین ہاتھوں سے نکلا ہے۔ اسپین کے نکلنے کے بعد ممکن ہوا کہ نیچے کی طرف سفر کیا جائے، تو واسکو ڈی گاما نے 1498 میں راستہ تلاش کیا ہے نیچے کا، اور راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ، اور اس کے بعد انڈیا تک رسائی ہوئی ہے۔
تو پھر انڈیا ہاتھ سے نکلا، یہ ملائیشیا وغیرہ انڈونیشیا یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے، اور کرتے کرتے 1924 تک پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ جو خلافت کی ایک علامت تھی ترکی میں، اور جسے اب مرد بیمار کہنا شروع ہو چکی تھی دنیا، وہ بھی ختم ہو گئی، اور یہ مسلمانوں کا دوسرا زوال ہے، اور اس کے بعد یہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ مکمل طور پہ اگرچہ کہ مسلمان ممالک نے آزادی حاصل کر لی، لیکن آزادی آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس درجے کی نہیں ہے کہ ہم پوری طرح آزاد ہوں، اور اب جب کہ اقوام متحدہ بن چکی ہیں تو یہ تو اب ایک فراڈ ہے کہ کوئی نیشن جو ہے وہ ساورن ہے۔ ساورن کا مطلب یہ ہے کہ جس پر کوئی ایکسٹرنل جو ہے وہ باؤنڈیج نہ ہو۔ تو جب آپ نے UN چارٹر سائن کر لیا تو آپ پر ایک خارجی جو ہے وہ پابندی آ گئی، تو اب اس معنی میں تو آپ ساورن رہے نہیں۔ سب آتا ہوں میں اس طرف بھی، یہ زوال ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کیا زوال دونوں امتوں کا، کہ دونوں میں سملیرٹی ہے، ایک وہ ہے کہ دونوں میں 2 عروج دیکھے اب تک، دونوں نہیں 2 زوال اب تک دیکھے، اور دونوں کے 2 عروجوں کا تعلق دین کے ساتھ وفاداری سے ہے، اور دونوں کی دین سے غداری کے نتیجے میں 2 زبانوں سے 2 چار۔ صحیح۔ اور ہم اس کے بعد یہ جو ان کا جو 5th فیز ہے ان کا جو ان کا لائف سائیکل کا، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے خالص میں چاہوں گا کہ ہم جیسے ہم نے ان 2 ریلیجنس کی 2 امتوں کی ہم نے ہسٹری کو تھوڑا سا ہم نے بریفلی ہم نے ڈسکس کر لیا، ایسے ہی آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کرسچینٹی کی، کہ یہ کیسے کب شروع ہوئی کرسچینٹی، اور اس کے اندر گریجولی کیا کیا چینجز آئیں۔ دیکھیے یہودیوں کی جب ہم نے تاریخ دیکھی تو اس میں ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ جی یہودیوں نے اپنی کتابوں میں اور رسولوں کی تعلیمات میں تعریفات کی ہیں، اپنی منشا کے مطابق انہیں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی ایک بڑی مکمل جو ہے وہ تصویر ہمیں عیسائی جو ہسٹری ہے اس کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک نہیں، اور ان کی تعلیمات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایک جیسی، وہ بھی توحید کی دعوت دینے والے، ایک اللہ کی طرف بولنے والے، قرآن نے جا بجا ان کو کوٹ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے اہل علم کے سامنے دعوت رکھی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے ان کے معجزات کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان معجزات کو جادو قرار دیا، اور جادو قرار دینے کے بعد انہیں کافر قرار دیا، جادوگر کافر ہے اور ان کو کافر قرار دیا، اور کافر چونکہ یہ پہلے مسلمان تھے اب کافر ہو گئے لہذا مرتد ہے، اور مرتد جو ہے وہ واجب القتل، تو یہ انہوں نے چارج شیٹ کر کے ان کے لیے سولی کی سزا تجویز کی، جو ایگزیکیوٹ تو ظاہر رومی گورنر نے کروائی، اگرچہ کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ بچ جائیں، لیکن یہ کہ وہاں کے دیندار طبقے نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ حضرت مسیح بچیں۔ تو اس سے آپ ایک تو یہ اندازہ لگا لیجئے کہ بظاہر دیندار لوگ اندر سے حقیقی دین سے کتنے بیزار تھے کہ وہ اللہ کے رسول کو گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور حضرت مسیح نے ان کی اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے قبریں ہوتی ہیں جن کے اوپر تو چونا پھرا ہوتا ہے، یعنی تم نے اوپر سے یہ تقویٰ کا بیروپ بھرا ہوا ہے اور اندر بوسیدہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یعنی تمہارے دل تقویٰ سے خالی ہیں۔ تو یہ حضرت مسیح نے ان سے یہ باتیں کی تھیں، اور بڑے اور بھی سخت قسم کے جملے استعمال کیے تھے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگلتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تمہاری لڑائی ہے، اور پورے جو حرام کاریاں جو ہے وہ تم کر رہے ہو۔ تو حضرت مسیح کو انہوں نے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ جو ایک خاص دن تھا جس میں کہ وہ جو رومی جو گورنر تھا اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی تھی کہ وہ کسی بھی جو جس کو قتل کی سزا ہو چکی ہو، جی ان کی روایت تھی کہ کسی ایک ایسے شخص کو جسے پھانسی کی سزا ملنی ہے اس کو آزاد کرتے تھے، تو اس نے یہ چاہا کہ وہ آزاد کروا لے کسی طرح، ان کی شرافت کا قائل تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا، تو اس نے ان کے علماء کے سامنے تجویز رکھی کہ ہماری یہ روایت ہے، تو میرے پاس 2 آدمی ہیں، ایک یہ یسوع مسیح ہے اور ایک جو ہے نا وہ فلانا قاتل ہے جس نے اتنے قتل کیے ہوئے ہیں، اتنے ریپ کیے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان 2 میں سے ایک کو چھوڑ دوں۔ اس نے سارا کیس اس طرح بلڈ کیا تھا تاکہ یہ کہیں کہ اس بدماش کو چھوڑ دو، اس کو پھانسی چڑھا دو اور مسیح کو چھوڑ دو، لیکن وہ یہ سن کے وہ بھی حیران رہ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس بدماش کو تو تم چھوڑ دو لیکن حضرت مسیح کو سولی چڑھا دو۔ تو یہ ضد اور عداوت سچے دین کے ساتھ لیپا پوتی والے دینداروں کی تھی۔ تو بہرحال کوئی اونچی ذات کا آدمی یا اونچے طبقے کا آدمی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف نہیں آیا، اور جب انہیں اس کا احساس ہوا کہ یہ لوگ تو اب اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے پھر عام ایک دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی عوام الناس میں
یہاں سے انہیں بعض لوگوں کے نزدیک مچھیرے مچھلیاں پکڑنے والے اور بعض کے نزدیک دھوبی یہ بہرحال ملے ہیں، یہ ان کے حواری کہلائے۔ یہ ہیں وہ پہلے عیسائی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کیا، جنہیں ڈسائپلز کہتے ہیں، صحابہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، اور ان میں سے ایک برنباس بھی تھے۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہمارے عقیدے کے مطابق، تو برنباس کے ساتھ ایک شخص شامل ہوا، سینٹ پال۔ یہ حضرت مسیح کے دور میں موجود تھا، لیکن اس دور میں یہ ایمان نہیں لایا۔ اور یہ یہودی تھا؟ یہ یہودی تھا، ظاہر ہے اس معاشرے میں سارے حضرت مسیح نے تو باہر دعوت دی ہی نہیں ہے، صرف یہودیوں کو دی ہے، اور قرآن نے اس کا تعین کر دیا کہ وہ یہودیوں ہی کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل تھے وہ، یہودیوں کے احیا کے لیے آئے تھے، ان کے اندر دین کی روح بیدار کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اب اس نے کہا جی کہ میں بھی، اور یہ بہت بڑا عالم بھی تھا، بہت سمجھدار بھی تھا، چالاک اور عیار بھی تھا، تو اس نے عیسائیت قبول کر لی اور برنباس کا شاگرد بن گیا، اس کا خلیفہ بن گیا، اور اس کو بہت خواب دکھانے شروع کیے۔ تو اس شخص نے پھر بعد میں عیسائیت میں پابند کاری کی ہے، نے کہا کہ مسیح تو اللہ کے بیٹے تھے، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے سولی چڑھ کے تو تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اب عیسائیوں کو شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مان لیں تو بس یہی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں پیش کر کے۔ تو جو عیسائی تعلیمات کے اصل جو جوہر تھا یا ایسنس تھا، اس کو اس نے بیچ سے، اس کریم کو اس نے نکال لیا۔ تو اب یہ عیسائیت گویا سینٹ پال کی در حقیقت مذہب بن کے رہ گیا، حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات بالکل ہی پس پردہ چلی گئیں، اور یہ سینٹ پال کی تعلیمات پر مسیحیت استوار ہو گئی۔ خواجہ صاحب، جو حضرت عیسیٰ کے جو ڈسائپلز تھے، انہوں نے، ان کے بھی ظاہر بات فالوئنگ کچھ نہ کچھ تو ہوگی، چاہے تھوڑی ہی ہو، انہوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا؟ یہ سینٹ پال جو تھی، اس کی یہ رائے ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ تو ان کی ریزسٹنس ممکن ہی نہیں تھی، بدترین تشدد ان پہ ہوتا رہا ہے۔ تاریخ انسانی میں شاید کسی ایک گروہ پہ جو سب سے شدید تشدد ہوا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ آپ تصور کریں، جن کے رسول کو سولی چڑھا دیا گیا ہو اپنے بس پر، ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا ہوگا۔ تو یہ در حقیقت وہاں سے نکل بھی گئے، کوئی آگے پیچھے بھی ہو گئے، کوئی چھپ چھپا کے ہی جو کچھ بھی کر رہے ہوں گے کر سکتے تھے، اوپنلی تو نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا سینٹ پال تو کہ وہ ایسی بات کہہ رہا تھا کہ جو مین سٹریم کے مطابق تھی، لہذا اس کے لیے تو ممکن تھا کہ وہ اپنی تعلیمات کو عام کرے، یہ ممکن ان کے لیے نہیں تھا جو حقیقی تعلیمات کے پیغمبر ہیں کہ وہ بھی آ کے مین سٹریم کے سامنے اپنی دعوت پیش کر سکیں، جیسے آج آپ کا میڈیا کرتا ہے۔ تو یہ ان کی تعلیمات تو کہیں نیچے نیچے رہ گئی، اور ایسے لوگ رہے ہیں، ایک رائے موجود ہے، یہی وہ عیسائی تھے جو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور قرآن جنہیں نصارہ کہتا ہے وہ در حقیقت یہ تھے۔ ایک رائے یہ موجود ہے ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں، لیکن جنہوں نے اپنے لیے اس لفظ ہی کو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ نصارہ والے لفظ ہی کو ترک کر لیا، اور اس کی جگہ پہ انہوں نے عیسائی ہونے کا یا کرسچینٹی کا لفظ اپنے لیے اختیار کر لیا، تو یہ در حقیقت وہی پرورٹڈ گروہ ہے جس نے سینٹ پال کی تعلیمات پر ایمان لایا تھا۔ صحیح۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا کہ وہ سلطنت رومہ جس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، جو بت پرست تھی، وہ ساری کی ساری کرسچن ہو گئی۔ اچھا۔ تو جب یہ سلطنت رومہ نے عیسائیت قبول کی اور ان کے سامنے یہ حقیقت آئی کہ جن یہودیوں کو ہم نے یروشلم سے نکالا تھا 70 میں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اللہ کے بیٹے کو سولی چڑھانے کی کوشش کی تھی، تو پھر یہودیوں پر تشدد یعنی دوہرا ہونا شروع ہو گیا، یعنی اس کے اندر وہ مذہبی تعصب بھی عیسائیوں کا شامل ہو گیا۔ تو اس لیے یہ پھر بڑے برے حالات یہودیوں پر آئے تھے۔ تو یہ جو سلطنت روم جو تھی، یہ جو کرسچینٹی کو قبول کیا، اس کے پیچھے کیا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے پوری سلطنت ہی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اس نے مذہب ہی بدل دیا اپنا؟ بنیادی طور پہ تو وہ بادشاہ نے قبول کیا، تو اس الناس علی دین ملوکہم، اور بادشاہ کو اس میں دیگر چیزوں کے علاوہ ایک سہولت بھی تھی کہ وہ جو بعد میں ٹرائکا بنی ہے، کہ جو روبان اور اخبار جو تھے ان کے، انہوں نے بادشاہ کو سپورٹ کرنا شروع کیا، تو گویا بادشاہی بڑی مستحکم ہوئی۔
تو یہ یعنی یہ جو ایک استحصال تو وہ تھا نا جو بادشاہ لوگ کرتے ہیں اور ایک مذہبی لوگ کرتے ہیں، تو وہ تینوں قسم کے مل گئے وہاں پہ. صحیح. اور وہاں پہ وہ جو تصور کھینچا نا اقبال نے باغی مرید میں، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن. تو وہ وہاں کے پیران اور وہاں کے جو مفتیان اور بادشاہ لوگ یہ ایک ہو گئے. تو اس میں بادشاہ کے لیے سہولت ہو گئی، ایک جبر کا نظام، مذہب کے راستے قائم کرنے کی سہولت. ساتھ ہی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے امپائر کی، اس کے اندر جو لوگ جذبات، اصل میں دیکھیں جو سلطنت رومہ تھی اس کے پیچھے وہ جو یونانی جذبات تھے نا پوری دنیا پر حکومت کرنے کے، تو بیک مائنڈ میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں. اب اس کے لیے رضاکار چاہیے، اس کے لیے لوگوں سے مالی اعانت چاہیے، تو وہ مذہبی جذبے کے ساتھ یہ سارا کچھ اکٹھا کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا سہولت کے لیے. تو بادشاہ کے جو مقاصد سے تھے وہ مذہب کا نام استعمال کر کے آسانی سے پورے ہو سکتے، داخلی اور خارجی دونوں. صحیح. تو ایک بائنڈنگ فورس بن گئی نا اس کے لیے مذہب. تو اس کو اس نے ایکسپلائٹ کیا. لیکن یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس وقت عیسائی بہت ہی ان کا یعنی یہ والے عیسائی سینٹ پال ازم جو تھا یہ اس کا توتی بولتا تھا. اور جتنے بھی جزیرۃ العرب کے ارد گرد عیسائی آباد تھے ان میں سے جو حق پرست تھے بھی اور سمجھتے بھی تھے، چونکہ ان کے مالی مفادات سلطنت رومہ کے ساتھ منسلک تھے، لہٰذا یہ ان کے راستے کی بڑی رکاوٹ بن گئی اسلام قبول کرنے کی. لیکن بہت سے عیسائی مسلمان ہوئے بھی، یہودیوں کی نسبت بہت زیادہ تعداد میں عیسائیوں نے اسلام قبول کیا. پھر اس کے بعد جب ٹکراؤ ہوا ہے تو یہ جو کیسر روم تھا اس کی سلطنت بالآخر ختم ہو گئی. اور یہ جو یروشلم ہے یہ بھی مسلمانوں نے عیسائیوں سے لیا، یہودیوں سے نہیں. اس وقت عیسائی یہاں پہ قابض تھے. تو حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور یہ جو ہے نا ان کا پھر یہ زوال ان کا برقرار رہا کہ پروٹیسٹنٹس جب وجود میں آئے ہیں، اور یہ جس دور میں یہ رینائنسنس موومنٹ بھی چلی ہے اور جو ریفارمیشنز بھی ہوئی ہیں، اور جس کا آج ہم انلائٹمنٹ کے جس دور کا ہم حوالہ دیتے ہیں، یہ پروٹیسٹنٹ جب اٹھے جنہوں نے بغاوت کی ہے پوپ کے خلاف، اس جبر کے خلاف اور جو استحصال ہو رہا تھا اس کے خلاف، تو انہوں نے جب وہ اٹھے ہیں تو یہ زوال آیا ہے اپنا ان کو کیتھولکس کو. لیکن دوسری طرف پروٹیسٹنٹس کو جب انہوں نے مادی ترقی کی ہے تو وہ عروج حاصل ہوا جس کا میں نے ذکر کیا کہ پھر وہ مسلمانوں پر غالب آ گئے. اور اس وقت دنیا میں ظاہر ہے سب سے بڑا مذہب بھی عیسائیت کا ہے اور انہی کا توتی بھی بولتے ہیں. تو آج عروج بظاہر نظر جو آتا ہے وہ عیسائیوں کو حاصل ہے. اور یہودی اگر ان کی ایک ریاست قائم ہے ظاہر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں تو وہ انہی عیسائیوں کے جو ہے وہ دم قدم سے، اور مسلمانوں حکمرانوں کی حیثیت تو ان کی کٹ پتلیوں کی. صحیح. اچھا خالد صاحب، یہاں سے ہم اپنے اگر ایک اسٹیپ فارورڈ میں جانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم بچے اس سے پہلے کہ کرنٹ سٹیٹ جو ہے ہم اس مڈل ایسٹ کی، اس کے بارے میں احادیث میں کیا کچھ پریڈکشنز ہیں وہ اس کو ہم آ کے ڈسکس کریں اور اس سے ریلیٹ کریں. میں چاہوں گا اس سے پہلے تھوڑا سا ایک اور روشنی ڈال دیجئے. یہ دو حدیثیں ہیں، اور ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وہ تمام حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے. لا یاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حظو النار بالنار. جی. تو دوسری ایک تو یہ حدیث ہے، اس میں آپ نے بھی بتایا بھی جیسے کہ ان پر بھی 2 عروج آئے 2 زوال آئے، ہم پر بھی 2 عروج آئے 2 زوال آئے، سملیرٹی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اس سے زیادہ بھی بڑی بات ہے نا، جن برائیوں میں وہ گرفتار ہوئے ان برائیوں میں ہم بھی گرفتار ہوں گے. ان کے عوام کو جن چیزوں کی لتیں پڑیں گو کے بل میں وہ گھسے تو ہم بھی گھسیں گے، اور ان کے علماء میں جو شر اور فساد آیا وہ ہمارے ہاں بھی دینداروں میں آئے گا. تو وہ ساری چیزوں میں اس کا انطباق ہوگا نا. جی بالکل. چلیں، وہ آپ نے ابھی بات کی بھی تھی پہلے کہ دونوں کا عروج بھی اگر ملا ہے تو دین کی وجہ سے ملا ہے، اور زوال ملا ہے تو وہ بھی دین سے دوری کی وجہ سے ہی ملا ہے. قرآن مجید نے اس میں ایک بڑی فیصلہ کن بات کی ہے کہ جب ان کے 2 عروج و زوال کا ذکر کیا ہے تو اس کے بعد اگلا جملہ یہ بولا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن ہے وہ چیز کہ جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بہت سیدھا ہے. یعنی اگر آپ نے سیدھا کھڑے ہو کے قوام بننا ہے، عروج حاصل کرنا ہے، تو وہ آپ کو قرآن کے بغیر نہیں مل سکتا. تب تورات تھی، اب قرآن ہے.
یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ اب یہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بھی دے گا اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں زوال سے بھی دوچار کرے گا. اور اس سے ملتی جلتی بات وہ ہے جو اقبال نے کہی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحیح. اچھا خالد صاحب، دوسری جو حدیث میں اس کے بات کر رہا تھا وہ ایک حدیث ہے مشہور جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مختلف دور بتائے کہ مسلمانوں میں جب تک نبوت کا دور ہے، پھر خلافت کا دور ہے، پھر ظالم ملوکیت کا دور ہے، پھر مجبوری کا دور ہے. جی 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 میں وہ بھی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہ حدیث بھی یہاں پر کوٹ کر دیجئے. دوسرا اصل میں اس میں میں جس سے جو نتیجہ چاہ رہا ہوں جو جس طرف جانا وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہم نے 4 فیزز ڈسکس کی ہیں ابھی ان دونوں امتوں کے، مسلمانوں کا ایک اور فیز بھی اس میں ڈسکس ہوا ہے جو لاسٹ فیز ہے، 5واں فیز ہے. دوبارہ خلافت آئے گی، دوبارہ عروج ملے گا انہیں، ان کو خلافت ملے گی، یعنی ان کو خلافت ملنا عروج ملنا ہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اگر انہیں عروج ملے گا تو پھر ان کو بھی ملے گا خالد صاحب جو یہودی ہیں، جیوز ہیں. مل سکتا ہے، ان کا عارضی ہوگا، مسلمانوں کا مستقل ہوگا. تو یہ جو 5th فیز ہے ان دونوں امتوں کا، میں تھوڑا سا چاہوں گا اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے یا ابھی. ہاں دیکھیے، اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ جو 20ویں صدی کی ابتدا ہے یہ مسلمانوں کی پستی کی انتہا کا دور ہے. بلکہ پستی کے لفظ سے آپ کا ذہن شاید ان اشعار کی طرف بھی منتقل ہوا ہو کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ اوپر نہ دیکھے. اور اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. تو ساری دنیا میں مسلمان غلام تھے، عیسائیوں نے ہر طرف جو ہے وہ قبضہ کر رکھا تھا. تو یہ تو انتہا درجے کی بات تھی. لیکن یہ کہ یہی وہ دور ہے کہ جس میں خاص طور پہ ہم اگر اپنے خطے پہ نظر ڈالیں تو یہاں پہ علامہ اقبال کہ وہ اس پستی کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کوئی اور ہی خواب آ رہے ہیں. اور کسی روان کبیر تیرے کنارے کوئی بیٹھا دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے بعد. تو انہیں تو کوئی اور خواب آ رہے تھے، اور سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہو گیا. تو انہوں نے تو ایک یوں سمجھیے کہ نئی امید پیدا کی ہے اور امت مسلمہ کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کی ہے. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. اور یہ کہ قرآن کی طرف آؤ، اور قرآن کی طرف اتنی زوردار پکار لگائی ہے. تو شاید انہی کی شاعری کا نتیجہ تھا کہ ابوالکلام آزاد جیسی نابغہ روزگار شخصیت متاثر ہوئی اور 1912 سے انہوں نے قرآن کی طرف رجوع کا ایک بڑی زوردار تحریک چلائی. اور مزے کی بات یہ ہے، انگریز کے دور میں انہوں نے ایک پارٹی بنائی جس کا نام رکھا حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. اور اس کا مقصد بیان کیا کہ اللہ کے کلمے کو، اللہ کی حکومت کو قائم کرنا ہے، اللہ کی حکومت کو قائم کرنا ہے. یہ تو یعنی آپ اس ایجنڈے پر غور کریں، یہ تو انگریز کے خلاف بالکل کھلی بغاوت تھی کہ ہم انگریز کے مقابلے میں اللہ کی حکومت قائم کریں گے. اور یہ اللہ اکبر کا اصل معنی تھا. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور، آواز و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. تو یہ حزب اللہ بنا کر اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کا اعلان کر کے در حقیقت اللہ اکبر کے معنی اجاگر کیے انہوں نے کہ اصل مطلب تو اللہ اکبر کا یہ انگریز بڑا نہیں ہوگا، اللہ بڑا ہوگا. بعد میں جو جیسے حضرت مسیح کے ساتھ ہوا کہ دینداروں نے ماننے سے انکار کر دیا، یہی کچھ حضرت جو ابوالکلام آزاد کے ساتھ ہوا 1920 میں کہ شیخ الہند جو اس وقت صدر تھے جمعیت علماء اسلام کے اور جس کے پلیٹ فارم پہ تمام طبقات تھے، یعنی اس وقت جمعیت علماء ہند کا مطلب تھا اس میں بریلوی بھی شامل ہیں، بدایونی بھی شامل ہیں، اہل تشیع بھی شامل ہیں. وہاں پہ شیخ الہند نے تجویز پیش کی کہ ابوالکلام کو اپنا امام بنا لو، اس کو لیڈر بنا لو. ریجیکٹ ہو گئی کہ ہم ابوالکلام کو نہیں جانتے یہ کیا چیز ہے، تو ہمارے اپنے حیثیتیں ہیں اور وہ حیثیت ہم مجروح نہیں ہونے دیں گے. تو اس سے شاید مایوس ہو کے وہ راستہ ہی بدل گئے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کانگریس میں شامل ہو گئے. لیکن انہوں نے ایک آواز بڑی زوردار پیدا کر دی تھی. تو
دوسرا کام پھر یہ ہوا کہ اسی چیز کو لے کے 1932 میں مولانا مودودی کھڑے ہوئے. آج جہاد کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں نہیں ہیں جتنی کہ اس وقت تھیں، اور جہاد کو فساد کے ہم پلہ سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے پہلی کتاب ہی الجہاد فی الاسلام لکھی، اور جس کو پڑھ کر علامہ اقبال بھی اشش کر اٹھے اور بہت خوش ہوئے. اور یہ اقبال تھے کہ جو مولانا مودودی کو پنجاب لے کے آئے تھے. تو بہرحال یہ یعنی امت کے اندر نئی آوازیں اٹھنا شروع اور یہ مولانا مودودی تھے جنہوں نے ابوالکلام کو ان کی زندگی میں مرحوم بھی قرار دیا. اسی لیے قرار دیا تھا نا. تو ادھر اخوان اٹھ گئے مصر میں. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو صرف یہ مسلمانوں کی آزادی کی بات نہیں کر رہے تھے، یہ مسلمانوں کی آزادی کے ساتھ ساتھ اسلام کے غلبے کی بھی بات کر رہے تھے. تو یہ انہیں ہم احیائی طریقے کہتے ہیں. مہدی سوڈانی کی بھی تھی، سنیوسی بھی تھی، یہ سارے وہ لوگ ہیں. اور پھر یہ پروسیس چلا ہے، اور یہ اتنا زوردار تھا. در حقیقت تحریک پاکستان بھی اسی کی مظہر تھی نا. پاکستان ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں. قائد اعظم نے تو یہی کہا تھا. تو یہ یعنی جو 20ویں صدی کا نصف اول ہے، اس میں یہ آواز اتنی زوردار تھی کہ مغرب کی انٹیلیجنشیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارا اصل چیلنج ہمیں کمیونزم سے نہیں ہے، حالانکہ کمیونزم جوان تھا. اگلی صدی کا چیلنج تو اسلام ہے. یہ تو بہت پہلے ان کی سمجھ میں بات آ گئی تھی. تو اس طرح یہ گویا مسلمانوں کا ایک احیاء کامل، قرآن کی طرف رجوع، اور اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والا ایمان ہے اس سے جذبہ جہاد، اور اس جذبہ جہاد کا ہدف اللہ کی حکومت کا قیام. اور ویسٹ میں اسلام کو انٹروڈیوس کروانے والے بھی لوگ خالد صاحب انہی تحریکوں سے وابستہ لوگ تھے، جو کہ پھر ویسٹ میں پڑھنے گئے، اخوان کے لوگ گئے ادھر سے بر صغیر سے. اچھا، یہ ذرا تھوڑا سا ایک گمبھیر سا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان تحریکوں کے ساتھ وابستہ ہوئے ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ تھے جو سائنس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں. یہ دینی اعتبار سے ان کے دماغ ذرا سیدھے سیدھے ہوتے ہیں، ان پر کوئی آلودگی نہیں ہوتی جدید نظریات کی. سائنس اور اسلام کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تصادم نہیں ہے. اصل جھگڑے کا میدان ہے سوشل سائنسز. تو ان تحریکوں سے زیادہ تر سوشل سائنٹسٹ نہیں متاثر ہوئے مسلمان، بلکہ وہ مسلمان نوجوان متاثر ہوئے کہ جو نیچرل سائنسز میں تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں نا، یہ جتنا بھی کچھ ہوتا ہے اور جو ایزیلی جال میں آتے ہیں، یہ جو دہشت گردی وغیرہ میں پڑھے لکھے لوگ جو آتے ہیں، تو وہ وہی ہیں زیادہ تر جنہوں نے سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے. باقی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پیور سائنسز. جی، پیور سائنسز والے. تو اس کا البتہ جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے تو وہ ایک مختلف شخصیت تھے. جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے تو ان کی بالکل مختلف تعلیم تھی. یہ اور قسم کے لوگ ہیں. اور اصل مسئلہ ان لوگوں کو پیش آیا ہے کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. وہ ان کا مسئلہ تھا کہ جذباتی ایمان پہلے سے تھا، بچپن کے دور سے. جب یہ ویسٹ میں گئے ہیں تو تصادم ان کے سامنے آیا ہے جدید نظریات اور اسلام کے درمیان، اور ان کو اپنا ایمان ڈولتا محسوس ہوا ہے. تو اب ان کی کیفیت وہ ہو گئی کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. تو اس کشمکش میں ان پر آشکارا ہوا کہ ہمارا تو اپنا ایک کوڈ آف لائف ہے، ہمارا اپنا ایک نظام حیات ہے. نہیں تو مسلمان تو اسے بھول چکے تھے. بادشاہوں کے جبر نے آپ کے اندر سے اسلام کے نظام عدل کا تصور ہی مٹا دیا تھا. 20ویں صدی کے آغاز میں آپ کا ٹریڈیشنل سب سے بڑے عالم دین کہہ رہے تھے کہ جناب انگریز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، اس نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دے رکھی ہے. تو گویا آپ کا سارا دینی تصور نماز روزے کے گرد گھومتا تھا. تو یہ ان لوگوں کی ایفرٹس تھیں جنہوں نے اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پر مسلمانوں میں انٹروڈیوس کروا کے ان کو ایک نیا اعتماد دیا کہ نہیں، ہمارا تو اپنا ایک نظام حیات ہے جو مغرب کے نظام کے مقابلے میں زیادہ مکمل ہے اور زیادہ انسانوں کے لیے سوشل جسٹس دینے والا ہے. اسی کو اقبال نے کرٹیسائز کیا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت. جی وہی بات تھی. تو یہ لوگ تھے. اب ہوا جو تماشا وہ یہ ہوا کہ جب اس نعرے کے اندر جان پیدا ہو گئی، ہمارا نظام قائم ہو، ہمارا دین ہو، تو عوام میں پذیرائی یا طاقت ابھی دین کے حوالے سے وہ مولوی کے پاس تھی. اور اس نے دیکھا کہ نعرہ جاندار ہے، اس نعرے کی بنیاد پر لوگوں نے عصمتیں لٹائی ہیں، جانیں قربان کی ہیں. حالانکہ خود مولوی جو اصل جو فنڈامنٹلسٹ مولوی تھا اس نے تو نظریہ پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا، وہ تو دو قومی نظریے کا بھی مخالف تھا.
لیکن اس نعرے کی جانداری تھی کہ جس نے مولوی کو مجبور کیا کہ وہ اسلام کا علم لے کے میدان میں آئے، اور وہ اس کا اہل نہیں تھا. صحیح. یعنی قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں بیچارے یہ 2 رکعت کے امام. تو ایران میں آپ نے دیکھا اہلی شریعتی وہ شخص تھا کہ جس نے اس کا نعرہ بلند کیا، لیکن جو اس پر کامیاب ہوا وہ آیت اللہ خمینی. اور ان کی اہلیت پہ سوالیہ نشان اسی وقت آ گیا جب انہوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ مول لے لی کہ سفارت خانے پہ قبضہ کر لیا. تو مغرب اور اسلام کے درمیان آپ نے کانفلکٹ کھڑا کر دیا. یہی کچھ افغانستان میں ہوا. شروع کرنے والے حکمت یار احمد شاہ مسعود اور پھل کھانے والے طالبان. وہاں تو آیت اللہ تھے، یہ تو مطلب کچھ بھی نہیں تھے، مدرسوں میں کچھ دن پڑے ہوئے لوگ تھے. تو یہی پاکستان میں ہوا. محنت کرنے والا کوئی اور. جب وہ کر رہا تھا تو ایک مودودی 100 یہودی کے برابر تھا. آپ کا ٹریڈیشنلسٹ مودودی صاحب کو یہ کہہ رہا تھا. کتابیں لکھی جب رائے عامہ ہموار ہو گئی، اس کے لیے کچھ زمین ہموار ہو گئی، تو مولوی صاحب خود خلافت کے سب سے بڑے دائی بن کے میدان میں کود پڑے. اور معلوم ہے نہیں کہ خلافت کیا ہے. ان کی خلافت وہی ملوکیت کے دور والی خلافت ہے جس سے دنیا پناہ مانگتی ہے. جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، مولانا مودودی ہوں، اقبال ہوں، یہ تو اس خلافت کی بات کرتے ہیں کہ جو جمہوریت سے کم از کم جمہوریت کی روح سے متصادم نہیں ہے، جمہوریت کے تصور حاکمیت سے ضرور متصادم ہے. لیکن خلیفہ بنے گا کیسے؟ وہ خلیفۃ المسلمین ہوگا، مسلمان چن کے بنائیں گے اسے. تو ظاہر ہے اگر وہ بنائیں گے تو وہ اسے فائر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تصور تو جمہوریت کے قریب ترین چلا جاتا ہے. تو یہ بالکل گہنا گیا. آج خلافت کا مطلب کچھ اور وہی ہو گیا بادشاہوں کا دور، اور مولوی کی سمجھ میں یہی ہے. یعنی وہ اب اس منزل کی طرف چاہے خرامہ صحیح گامزن ہے نہیں، اس وقت تو ڈی ٹریک ہے. یعنی اس وقت وہ آواز جو 20ویں صدی کے شروع میں جسے ہم کہہ رہے تھے کہ یا ہوا تھا، تو وہ تو ہائی جیک ہو گئی ہے. ٹریڈیشنلسٹ نے اس کو جیسے وہاں سینٹ پال نے کیا ہے تو یہاں وہ ہو گیا. اب خلافت کا مطلب تو وہ خلافت ہے جو داعش جس کا ذکر کر رہی ہے. آپ ذرا مولانا مودودی کی اسلامی ریاست پڑھیے اور داعش کی خلافت کو دیکھیے تو کیا یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. جی زمین آسمان کا فرق ہے. جی ڈاکٹر اسرار احمد کی خطبات خلافت دیکھیں اور اس تصور خلافت کو دیکھیں جو اس وقت ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل صحیح. اچھا خالد صاحب، دوسری طرف وہ جو تصور دے رہے ہیں وہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہم آہنگ ہے. وہ زمانے کو واپس پیچھے لے جانے کا تصور نہیں ہے، بلکہ زمانے کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کا تصور ہے. صحیح. اور میں اس لیے کہتا ہوں ان کی کامیابی محال ہے. مجھے زمینی حقائق کچھ ایک طرف رکھ دیجئے کہ یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ زمانہ پیچھے گیا ہو. جی ایوولوشن تو کبھی نہ کبھی نہیں ہوا. صحیح. ایوولوشن ریولوشن میں ضرور بدلا ہے، لیکن یہ کہ اس نے ترقی معکوس کی ہو، اس نے کوئی رجت قہقری کا مظاہرہ، یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے پہیا الٹا گھما دیا ہو. نہیں، کبھی نہیں. صحیح. اچھا خالد صاحب، یہ تو آپ نے روشنی ڈالی مسلمانوں کی 5th فیز کے اوپر. آپ نے یہ بتایا کہ بھی 20th سینچری جو ہے اس کے آغاز میں، لیکن اس میں یہودی رہ گئے نا. جی وہی میں اس طرف آ رہا ہوں کہ پہلے میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بتایا کہ وہ یہ تھا کہ ابوالکلام کھڑے ہوئے، اقبال کھڑے ہوئے، مولانا مودودی کھڑے ہوئے، پھر اس کے اینڈ میں ہمیں مصر میں اخوان کھڑے ہوئے، مصر میں اخوان کھڑے ہوئے، پھر سنیوسی تحریک بھی کھڑی ہوئی، پھر مہدی سوڈانی بھی کھڑے ہوئے. اور اس میں سب کانٹیننٹ میں جب ہم اس چین کی بات کریں تو اس کا اینڈ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ذات کے اوپر نظر آتا ہے کہ وہ. اور اس ایام میں ایک چیز اور شامل کر لیں کہ جو مسلمانوں میں سیاسی تحریکیں چلی ہیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سیاسی آزادی حاصل ہوئی، وہ پاکستان کی آزادی ہو، وہ عرب ممالک کی آزادی ہو، اور وہ الجزائر کی آزادی ہو، یہ بھی یہی عمل ہے نا. آپ کچھ نہ کچھ تو آزاد ہو گئے نا. آپ بالکل ہی غلام ہیں، تاج برطانیہ کے تابع ہیں، اور اس کے مقابلے میں چلیں. قانون انہی کا ہے 1862 کا فلانی تعزیر، لیکن یہ کہ حکمران تو آپ ہو گئے نا، مسلمانوں کو اقتدار مل گیا. تو یہ بھی یہی عمل کا حصہ ہے. صحیح. اور اس میں آپ نے اینڈ میں کہا کہ یہ جو ہے جو نعرہ اٹھا تھا احیا کا، جس کو لوگوں نے بہت زیادہ، جس نعرے نے لوگوں کو بہت پوزیس کیا تھا، اب وہ ڈی ٹریکڈ ہے. یس، وہ پورا ڈسکورس ہی بدل گیا. اب کچھ اور لوگوں کے قبضے میں چلا گیا یہ. اور وی ہوپ کہ یہ دوبارہ ٹریک پر آ جائے. صحیح جو حقدار ہیں اس
پروسیس کے، اس لیڈرشپ کے ان کے ہاتھ میں آ جائیے. اس میں ہم آتے ہیں، وہ آپ کو میں نے جو کہا تھا کہ وہ پیشین گوئی جو ہے وہ حدیث کی 5 دوروں کی اس کے مطابق. اس سے پہلے تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ساتھ ہی ساتھ ہم چلتے جائیں. بنی اسرائیل کا بھی آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیجئے کہ یہ ان کا جو 5th فیز ہے عروج کا، وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ان کا. دیکھیے ویسے تو اس کی بنیاد تو تب پڑی جب پروٹسٹنٹ تحریک شروع ہوئی. اس سے پہلے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان کانفلکٹ ہے اور بڑے شدید ایک دوسرے سے دشمنی ہے. پروٹسٹنٹس جب انہوں نے پوپ کے خلاف بغاوت کی ہے تو جو پوپ کا دشمن تھا وہ انہیں کسی نہ کسی درجے میں اس کے ساتھ انہیں سازگاری محسوس ہوئی. اور ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ اس پروٹسٹنٹ موومنٹ کے پیچھے یہودی دماغی کار فرما تھا، لیکن چلیں وہ تو قالین کے نیچے کی بات ہے، جو اوپر ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو پھر یہ چونکہ لبرلزم کی طرف گئے، سیکولرزم کی طرف گئے، تو سیکولرزم میں یہودیوں کے لیے بڑی گنجائش پیدا ہو گئی. پھر اب کی اقلیت کے لیے حقوق جب آ گئے تو یہ بڑی مؤثر اقلیت تھی اور ان کے لیے وہ ساری گنجائشیں نکلیں. تو یہودیوں کے اچھے دور کا آغاز در حقیقت اس رینائسنس مومنٹ کے بعد کا ہے، یعنی آج سے 400 سال پہلے شروع ہوا ہے. اور اقبال تو بہرحال یہ بات کہتے ہیں کہ فرنگی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. تو وہ اصل میں ایسے ہوا کہ انہوں نے جب یہ سارا بینکنگ کا نظام اور یہ وہ بنا لیا تو معیشت کو اپنے مٹھی میں لے لیا، اور معیشت قابو کر کے تو در حقیقت انہوں نے ساری حکومتوں کو آ کے اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر لیا. تو جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس اور یہ علاقے چھینے ہیں تو اب انہوں نے یعنی 70 عیسوی کے فیصلے اور جو مسلمانوں سے نے جب فتح کیا تھا عیسائیوں سے، تو عیسائیوں نے لکھوایا تھا حضرت عمر سے کہ آپ یہاں یہودیوں کو آنے نہیں دیں گے. تو حضرت عمر نے تھوڑی ریلیکسیشن دی تھی ان کے لیے کہ نہیں وہ وزٹ تو کریں، اب ان کی جگہ زیارت کریں، ہم انہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے. تو حضرت عمر کا یہ جو وعدہ تھا اس کو مسلمان نبھاتے رہے کہ یہودیوں کو رہنے نہیں دیا. تو پھر جب یہ اپنا عیسائیوں کو دوبارہ عروج حاصل ہوا تو بالفور جو وزیر خارجہ تھا پہلے ان کا برطانیہ کا، تو اس نے 1917 میں پہلی دفعہ یہ اعلان کیا کہ اب یہودی جا کر، چونکہ اب وہاں پہ ان کا قبضہ تھا عیسائیوں کا، تو انہوں نے کہا کہ فلسطین میں یہودی جا کے آباد بھی ہو سکتے ہیں. بالفور ڈکلیریشن. جی بالفور ڈکلیریشن کے. اچھا یہ وہ دور ہے خالد صاحب جس میں کہ فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی ہے. اسی میں تو اصل میں حکومتیں جکڑی گئی نا، پیسے خرچ کرنے تھے، پیسے بینکار دے رہے ہیں، بینکار یہودی ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے سہولت بھی لی. صحیح. کہ یار ہمارے لیے اتنا تو کر دو نا کہ ہم وہاں جا کے گھر بنا کے رہیں. تو وہ انہوں نے گھر بنانا لے لیا وہاں سے. تو وہ پہلے جا کے زمینیں خریدی، انہوں نے خوب پیسے دیے تھے، فلسطینی منہ بولی قیمت لے کے دیتے رہے. تو وہ زمینیں خرید کے وہاں پہ آباد ہوتے رہے. بعد میں جب ان کی حکومت 1948 میں قائم ہو گئی اور تو انہوں نے پھر جبرن بھی لے لی اور زبردستی بھی لے لی. پرانے کیس دائر کر کے جی 2000 سال پہلے میرا فلانا دادا ادھر رہتا تھا اور اس حویلی پہ اب اس مسلمان کا قبضہ ہے، تو وہ عدالت فیصلہ کر دیتی تھی ٹھیک ہے یہ تم لے لو. تو یہ اس طرح کر کے وہ انہوں نے 1948 میں اپنی ریاست کی بنیاد رکھ لی اور 67 میں انہوں نے بیت المقدس آپ سے چھین لیا اور یروشلم ان کے قبضے میں چلا گیا. تو یہاں سے در حقیقت وہ پوری طرح مستحکم ہو گئے مذہبی اعتبار سے بھی. اگرچہ کہ جو لوگ اس وقت اسرائیل پر حکمران ہیں وہ سیکولر مزاج کے لوگ ہیں اور نسلاً وہ یہودی بھی نہیں ہیں. یہ 13th ٹرائب ہے، اشکنازی یہودی ہیں، یہ اصلی والے یہودی نہیں ہیں. اور مزاجاً یہ سیکولر ہیں، لبرل ہیں، یہ اس طرح فنڈامنٹلسٹ یہودی نہیں ہیں. تو ان کا اپنا ایجنڈا ہے اور جو فنڈامنٹلسٹ یہودی ہیں ان کا اپنا ایجنڈا ہے. وہ ایک تھوڑا سا فرق ان کے درمیان ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ان کے عروج کا دور ہے. ہم نے اس چیز کو ڈسکس اپنے یمن والے پروگرام میں ہم نے کیا تھا، یہ 13th ٹرائب کو جی بالکل اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا. تو خالد صاحب یہ جو اسرائیل ہے اس کا قیام جو ہے وہ ان یہودیوں کے جو جوڈائزم ہے، جو امت ہے اس کا، ان کا اب یہ کہہ لیں کہ جو پیک پیریڈ ہے اس کے قریب ہیں یہ اپنے. اب تو بہت قریب آ گئے ہیں. اصل میں دیکھیں یہ بھی ان کے اپنے ایجنڈے کے مطابق یہ ابتدائی قدم ہے. تو ان کا ایجنڈا خالد صاحب ہے کیا؟ یہ مکس ہے. میں خالد صاحب آنا چاہوں گا اسی طرف کہ بھئی کیونکہ اب ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہم نے جو آگے جا کے ڈسکس کرنا ہے کہ ان کا کلائمیکس کیا ہوگا، جو الٹیمیٹ گول ہے جن کا، جس کے ہدف کی بات کی جو آپ نے پہلے، کہ ان جوڈائزم کے جو پیروکار ہیں ان کا آخری ہدف کیا ہے جس کی طرف وہ پہنچ رہے ہیں، اس کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں یہ.
یہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو اسرائیل کی ریاست کا قیام ہے اس کے ذریعے سے، اور مسلمانوں کا بھی ہم نے کہا کہ یہ احیائی تحریکیں جو تھی وہ شروع ہوئیں اور کچھ نہ کچھ خرامہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انہوں نے کدھر جانا ہے، اس کے کیا امکانات ہیں، کتنے زیادہ ہیں۔ ناظرین، یہاں آج ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، ہم اپنے اگلے پروگرام میں آ کے یہیں سے آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا۔ تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔